बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। उसामा साहब, मेरी तरफ से आपको बहुत मुबारक। आपका ये अल्लाह के घर में आना, ये इस हाज़िरी को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। नाज़रीन, उसामा साहब इस वक्त खाना काबा में मौजूद हैं, हरम पाक के करीब। तकरीबन कोई उसामा साहब कितने मीटर के फासले पे आप इस वक्त मौजूद हैं? हाँ जी, बस ये 300-400 मीटर ही कह सकते हैं आप इसको अच्छा, शायद। 300-400 मीटर। माशाल्लाह जी, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी इस हाज़िरी को कबूल फरमाए। आप जो पाकिस्तान के लिए, इस कौम के लिए दुआएं मांग रहे हैं, अल्लाह ताला उसको भी कबूल फरमाए। लेकिन उसामा साहब, आप इस वक्त जब हरम हरम पाक में मौजूद है, साथ ही यहाँ पाकिस्तान में जो है ना वो सियासी दर्जा हरारत जो है ना वो उसका जो पारा है ना वो कोई उसकी कैलकुलेशन नहीं है। आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने कहा था एक शख्सियत कमर दर अकरम में उसका हल्फ है, वो मुद्दत पूरी नहीं करेगी, लेकिन यहाँ उसकी मुद्दत बढ़ाने के लिए तरमीम की जा रही है। आईनी तरमीम आज आ रही है और पता नहीं फिर इमरान खान के ऊपर जो बगावत का मुकदमा है वो भी एक दर्ज कर लिया गया है। होने क्या वाला है? आप खाना काबा में मौजूद हैं, वहां आप इस मुल्क की सलामती के लिए दुआ गो हैं। मुझे पता है कि किस तरह आप जो है इस मुल्क के लिए परेशान और कितनी दुआएं मांग रहे हैं, लेकिन यहाँ जो है ना वो कुछ और मामला चल रहे हैं। हो क्या रहा है, क्या देख रहे हैं? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपकी विशेस का। अल्लाह ताला आपके आपके बच्चों अहल और जितने भी इस वक्त देख रहे हैं उन सब के लिए दुआ गो। और जिन सब ने कहा उनकी भी दुआएं, दुआ क्योंकि अमानत होती है, वो की ज़रूर की। जिन्होंने नाम के साथ कहा उनकी नाम के साथ हुई। बात शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, पाकिस्तान की जो सूरत हाल है ना, वो आपको याद होगा मैंने कहा था कि अब जो जो वक्त गुजर रहा है अनसर्टेनिटी बढ़ती जाएगी और ये सर्टन रहेगा। ये सूरत हाल यकीनी है कि गैर यकीनी सूरत हाल ज़्यादा रहेगी। और अगर सितंबर में कुछ बहुत अच्छा हमारा नसीब हुआ तो कुछ अच्छा हो जाएगा, वरना अक्टूबर में चीज़ें ज़बरदस्ती किसी और रुख, किसी और एंगल को ले जाएंगी। और आप देख रहे हैं जैसे जैसे सितंबर अपनी जैसे बढ़ता जा रहा है, सितमगरी बढ़ती जा रही है और आप जून 2 अक्टूबर के करीब आ रहे हैं, उसी तरीके से आप लोगों को अब खुद भी सेंसेस आने लगी हैं कि सूरत हाल खराब है। द लैंग्वेज इन बिटवीन अपोजिशन एंड गवर्नमेंट, और जो बॉडी लैंग्वेज या जो इस टाइम का एटीट्यूड है, और जिस की बात की थी कमर दर अकरम में, वो तो उम्मीद काफी है कि पूरी होगी। मतलब अगर ये कुछ कर भी देते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ तक भी पॉसिबिलिटी होगी कि अगर ये कानून बना भी लेते हैं या ऐसी कोई तब्दीलियां वाकई कर भी लेते हैं तो चांसेस ये होंगे कि वो पूरी ना हो पाए, वो बात फिर भी पूरी ना हो पाए। और जो सूरत हाल जिधर को जा रही है ना सर, मसला ये है कि ये सूरत हाल जिधर को मूव ऑन हो रही है वो किसी भी सूरत हमारे एज ए नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है जहां जा रही हैं बातें। लेकिन अब मसला ये है कि हमने काफी अरसे से, आपको याद होगा कि इस बारे में प्रेडिक्शंस दे रहे थे, बात कर रहे थे, कोई यकीन नहीं कर रहा था। अब देखें सूरत हाल जितनी वर्स्ट सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है, जो जो अक्टूबर करीब आ रहा है वैसे वैसे सूरत हाल मजीद उसमें उसकी संगीनियां बढ़ रही हैं। तो एक तो जो कुछ भी इस टाइम नजर आ रहा है, जिस तरीके से हुकूमती रवैया है या जो भी आप लोगों को, ये सारे का सारा आप देखेंगे कि यखलस अचानक इसमें एक शिफ्ट आ जाएगा। और या तो ये बेवकूफ हैं जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं गवर्नमेंट में बैठ के, या फिर बस वो आखिरी जाते जाते की झींक मिटाने की कोशिशें हैं इनकी, और उनके जरिए बस वो जैसे, मतलब इनकी इज्जत बेइज्जती की तो बात ही कोई नहीं करे है ना। मतलब इनको इस चीज से तो शायद कोई मतलब मैं जाती तौर पे कई दफा सोच रहा होता हूँ कि हम बच्चों के सामने अपने घर में कोई बात जब करते हैं या कोई बात उसकी होती है तो हमें फील आती है कि बच्चा क्या कहेगा घर में। एज ए वालिद वो मुझे देख रहे हैं
ان کے پتہ نہیں بچے بھی ان جیسے ہی ہیں، یہ کیا چکر ہے کہ ان کو کوئی شرم عزت بیزتی نہیں ہوتی کہ سالوں سے ایک ہی کہانیاں کرتے ہیں اسمبلی میں کھڑے ہو کے، یہ کہیں بھی. ابھی جسٹ آپ کی اس سے پہلے ہی میں نیٹ چیک کرنے کے لیے وہ ایک دیکھا تو حنیف عباسی صاحب کوئی اسمبلی میں بحث و مباحثہ فرما رہے تھے اور اس میں مس کر رہے تھے، ان کو کہہ رہے تھے کہ فیض حمید آپ کے ابو ہیں، وہ ان کو کچھ کہہ رہے تھے. اسی طریقے سے پھر ضیاء الحق کو مس کر گئے اور ایوب خان پہ چلے گئے. مطلب فادر کرتے پھر اگر اتنی ترتیبی یاد کرانی تھی تو پھر ضیاء الحق کا بھی نام لیتے کہ تاکہ نواز شریف صاحب کے ابو کا بھی پتہ چل جاتا. تو یہ بیسیکلی ان کی جو ہے نا حالتیں ہیں. سب کو یہ مان لینا چاہیے کہ ہم ایک سیکیورٹی رسک کنٹری تھے جب ہمارا وجود آیا اس دنیا میں. ہمیں 100 مخالفت کا سامنا تھا، بنایا ہی اس لیے گیا، بنا ہی اس سینس میں کئی الحاق شدہ ریاستیں، کئی الحاق شدہ نوابوں کی اس کا کمبینیشن کریٹ کر کے ایک فیڈریشن نے اس کو مضبوط رکھا. پاک فوج نے ہمیشہ اس بات کی اپنی ڈیوٹیاں نبھائی کہ اس کو جوڑے رکھا. اب آپ سب جتنے بھی سیاستدان ہیں، قد تو آپ نے بلند کرنے تھے، قد آور تو آپ نے ہو کے نکلنا تھا. اب آپ خود دیکھیں کہ ایک آدمی ہے، اس کو 3 بار کا وزیر اعظم ہے، اس کو کیا کمی ہے؟ یہ قوم اس کو اب بت بنائے، اس کے کیا کرے؟ 3 بار اس کو عزت ملی ہے. اس ٹائم وہ جس طریقے سے آیا لندن سے، اس کا یہ تک ہی نہیں بنتی تھی. سیاست کرتا، غلامی کیوں کی؟ تو بات یہ ہے کہ آپ کو 3 بار وزیر اعظم بننے کے بعد بھی کوئی چارم، یا میں تو سمجھتا ہوں یار آپ دیکھیں زندگی میں پہلی دفعہ ہی چارم ہوتا ہے ہر چیز کا، کوئی عہدہ ہو، پاور ہو، پیسہ ہو، کچھ بھی. جو فرسٹ ٹائم ایون اب بات تو گندی ہے کسی بھی چیز کی، the first night اور فرسٹ ایوری تھنگ. تو اب بھی ایسے ہی ہوا کہ مطلب جب آپ ان کی حالت دیکھیں کہ جب فرسٹ 1 دفعہ 2 دفعہ تیسری دفعہ وزیر اعظم کے بعد اب تجھے اس کے بعد کیا کرے قوم، اس کے بعد کیا چاہتے ہو، اس سے زیادہ تمہیں کیا بنائے؟ عقیدے میں نہیں ہے، ورنہ تو کوئی تمہاری بھی وہ جیسے کہتے تصویریں یا کوئی بت شت بنا کے لگا دیتے. 3 بار کے وزیر، لیکن تم اپنا رویہ دیکھو، کنڈکٹر بنے پھر رہے بیٹی کے ساتھ. مطلب تم نے اپنی بیٹی کی خاطر پوری قوم، اتنا کیریئر، اتنی پارٹی، وہ سب برباد کر دیا. قوم کا سب کچھ برباد کر دیا اور پاؤں پکڑ لیا اور اینڈ پہ کمپرومائزڈ ہو گئے، ہاتھ بھی کچھ نہ لگا. اب یہ صورتحال جو بڑھ رہی ہے، اصل میں آپ کے یہ جتنے پولیٹیشینز ہیں، ان کی جو سیاست ہے نا سر، وہ ختم ہونے جا رہی ہے. جو میں پہلے سے بتا رہا ہوں، نواز شریف صاحب کی ختم ہوگی، باقیوں کی رہی صحیح کسر نکل جائے گی. بوٹوں کی دھمک جو ہے وہ محسوس کریں، اسی کے چانسز محسوس ہوتے ہیں فضاؤں میں، کیونکہ پولیٹیشینز ایک دفعہ پھر اپنی اوقات پہ آ چکے ہیں، وہی بے وقوفانہ حرکتیں. ورنہ اب کیا مسئلہ تھا؟ سب سے زیادہ کسی بھی سیاستدان کو وفادار ہونا چاہیے سیاست سے، اپنے لوگوں سے، لوگوں کے انٹرسٹ سے، اپنے ملک سے. مطلب اسی کے. دیکھیں اب جغرافیہ تو کچھ نہیں ہوتا نا، اب یہ کہانی تو چلو جو کرتے ہیں وہ کرتے رہیں، چوکی دھارے کریں جغرافیہ کے، لیکن بیسیکلی کور تو لوگ ہیں، دا پیپل، ہیومن. اگر چلے زمین پہ انسان نہ اترے تو اس زمین کا کیا کرنا ہے؟ تو پہلے انسان ہے. ایون کہ اب جس بیت اللہ کے پاس بیٹھوں، ہمارے دین میں ہے کہ اس کی تباہی سے مسلمان کی جان زیادہ قیمتی ہے. لیکن میں یہاں رویہ دیکھ رہا ہوں، سلام کی تو ختم ہو گئی، عادت ہی ختم ہو گئی. اب مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ویسے دعاؤں کا کہہ رہے تھے، دعا کرنا دعا کرنا. مسلمان کی سب سے پہلا کوڈ ڈسپلن ہی مومن اور منافق کا فرق سلام ہے، جو کہ مر کے کسی کی آواز آئی ہے کان میں. اس جگہ تو آگے کم از کم ہونا تھا، باہر تو چلو ختم ہو ہی گیا. پوری دنیا کا مسلمان اکٹھا ہے جہاں ڈسپلنڈ ہے، جہاں سے اس کی ابتدا ہوئی، اور سلام کا کوئی رواج نہیں. یہ سب سے بڑی دعا ہے، سلامتی، آپ پر سلامتی ہو. اب مسئلہ یہ آیا کہ یہ جو ہماری آپ کی جو پولیٹیکل رجیم ہے اس وقت، عمران خان جس تبدیلی کی لہر کو انیشیٹ کر چکا تھا، وہ عمران خان کا کمال کم، قدرت کی چال زیادہ تھی. قدرت کی چال چل گئی. فضل الرحمان جیسا میں سمجھتا ہوں کہ اسی رخ پہ بہنے لگا تھا، اسی کی اس میں آ گیا تھا.
ان کو چاہیے تھا اگر یہ اپنی سیاست سے، لوگوں سے، اپنے ان لوگوں سے جنہوں نے ان پہ اعتماد کیا ان سے مخلص ہوتے تو عمران خان کے پیچھے آ کے کھڑے ہو جاتے، عمران خان کی اس کو انڈورس کرتے۔ اچھا ان کے ساتھ ہوا، سعودی آ گئے، فلاں آ گیا، فلاں آ گیا، ان کو لے گیا، اس نے کیش کرایا، اس نے کسی ڈیل پہ بات نہیں کی۔ ان کو بھی چاہیے تھا کہ یہ تو دیکھتے کہ جو ظلم ہمارے ساتھ ہوا یا ہم روتے رہے ہیں مجھے کیوں نکالا پہ، اب عمران خان کے ساتھ کیوں ہونے دے رہے ہو؟ آج نہیں بند کرو گے کل پھر ہوگا، پھر کس منہ سے آؤ گے؟ تو آج چاہیے تھا کہ بھائی اس کو سپورٹ کرتے ایز اے سیاسی، بے شک آپ کا دشمن ہی کیوں نہیں، اسلام تو اس کی ترغیب ہی نہیں دیتا، لیکن یہ جو آج نہیں کیا اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنا اینڈ کر لیا سائیکل۔ اسامہ صاحب، مخصوص سیٹوں کا جو فیصلہ تھا اس کو نا تقریباً آج 65 دن بعد سپریم کورٹ نے جو وہ 8 رکنی بینچ تھا اس نے وضاحتی بیان جاری کر دیا ہے۔ آج ترمیم پیش ہونی تھی پارلیمنٹ میں، قومی اسمبلی اور سینٹ میں، اور آج جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں یہ کل اپلوڈ ہوگی، آج انہوں نے فیصلہ جاری کر دیا۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ اب لڑائی جو ہے وہ ہونی ہے، مطلب کوئی ایک گھر اپنا نقصان ضرور کرے گا؟ ڈیفینیٹلی لڑائی صرف لڑائی نہیں ہونی۔ آپ عمران خان کے بیان آج مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ انہوں نے کال دے دی لوگ نکل آئیں یا نکلیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ میں کہا کرتا تھا کہ کوئی ایسا معاملہ 15 نومبر سے پہلے ہوگا کہ آپ کو عوام کسی کامن گول پہ سڑکوں پہ نکلتی لگتی ہے۔ پاور ڈی سینٹرلائز کی باتیں جنوری کی ہیں میری، کہ پاور ڈی سینٹرلائز ہوگی، لوگ اپنے ہاتھ میں قانون لیں گے، اس تک معاملات چلے جائیں گے، صوبے اپنی بات کریں گے، ایم این اے اپنی بات کرے گا، گاؤں اپنی بات کرے گا۔ اب آپ وہ دیکھیں کہ کے پی کے گورنمنٹ اپنی بات کر رہی ہے، لکی مروت اپنی بات کر رہا ہے، کرم اپنی بات کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کا جو بلوچستان ہے اس کے اندر کے سب جیسے کہتے ہیں کہ وہ خزدار اپنی بات کر رہا ہے، اپنے انڈیویجولزم بڑھتا جا رہا ہے، اجتماعیت کم ہو رہی ہے۔ یہ اپریل تک رہنا ہے معاملہ، اگلے سال اپریل تک یہ جو موسم ہے بنا رہے گا۔ اس کے اندر سونے پہ سہاگا، سیٹرن ریٹروگریشن 15 نومبر تک، اس کے ان بٹوین سونے پہ سہاگا، جوپیٹر کا مرگشیرہ نکشترا میں جانا، یہ سارے امپیکٹ جب ٹیلی کرو نا تو پھر ایک بوم کی کنڈیشن بنتی ہے، جس سے مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھے سے کی جاتی ہوئی باتیں بھی بڑھ جائیں گی، اور جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور اس میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نقصان پھر بھی عام آدمی یا غریب کا ہی ہو گیا۔ ان لوگوں نے تو لوٹا کھایا پیا، وہ جیسے کہتے ہیں جو بھی کیا کرایا، یہ تو بھاگ جائیں گے، اور اب یہ آپ کو لگیں گے عنقریب، کئی مجھے لگتا ہے کہ تیاریاں کر چکے ہوں گے، اور کئی اختر مینگل کہاں گئے ہیں؟ اختر مینگل کدھر گئے ہیں؟ ابھی وہ کیوں چلے گئے ہیں؟ استعفیٰ صرف دے کے سیاست نہیں کی کہ بلوچستان بیٹھے، وہ چلے گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو موسٹلی اب سیاسی لوگ جو ہیں وہ جاتے بھاگتے اور کوئٹ کرتے نظر آئیں گے۔ ہاں اب جو میجر سٹیک ہولڈر ہیں جن کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، جو آگے تک چلے گئے ہیں کسی بھی مہم جوئی میں، ان بیچاروں کی مجبوری ہے، اب وہ نہیں بھاگ سکتے اور وہ نہیں بھاگیں گے۔ اسامہ صاحب، عمران خان صاحب نے بڑے جو ہے نا سخت 2 بیانات دیے 2 بڑے اداروں کے سربراہان کے خلاف۔ ہم ان کے اوپر بغاوت کا جو مقدمہ ہے وہ بھی درج ہو گیا ہے۔ علی امین گنڈا پور کی تقریر آپ نے سنی، وہ جو جلسے اسلام آباد سنجانی میں انہوں نے کی، اور اس کے بعد کے جو حالات بن رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے پھر ہم یا عمران خان آ رہا ہے یا پار ہے؟ یہ صورتحال لگ رہی ہے؟ ڈیفینیٹلی یہ کئی دفعہ اس پہ بات ہو چکی ہے کہ عمران خان نے جو راستہ چننا تھا وہ چن چکے ہیں، جو کام کرنا تھا وہ کر چکے ہیں، وہ بہت اوپر کھیل رہے ہیں، ان سب سے اوپر کھیل رہے ہیں، ابو انہوں نے اپنی سب سے ابو پلے کی ہے، اور ڈیفینیٹلی اس میں آر یا پار ہی ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ آر کی چانسز ہوتے ہیں جو آج تک کی ہسٹری ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر ایک نیا جیسے کہتے ہیں کہ اصل میں آپ لوگ ایک بات نہیں سمجھ پا رہے کہ دنیا کی ایک رجیم جب بھی چیلنج ہوئی ہے نا،
میں یاد ہوگا میں نے پچھلے دن جب یہ ہوا تھا سیٹرن ریٹروگریڈ تو کہا تھا کہ یار ایک تو یہ اسٹیٹس کو چیلنج ہوگی ہر طبقے میں ہر جگہ. دوسرا اسٹیٹس کو جب چیلنج ہوگی تو اس کے ساتھ ساتھ ڈیفینیٹلی رجیم کوئی بھی ہوگی چیلنج ہوگی, پوری دنیا میں ہوگی, وہ ہر جگہ ہوئی. اب ٹیکنیکلی آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان بھی جس اس میں چلے گئے ہیں نا فیز میں, کیا کریں اس سے زیادہ کیا کریں, وہ کیا کر سکتے ہیں. انسان کی بکت بس اوقات اتنی کی ہوتی ہے, باقی قدرت کے کھیل ہوتے ہیں, اور وہ جیسے بھی ہوائیں ان کے حق میں چلا رہی تھی وہ چلتے چلے گئے. اب بھی یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے لیے کوئی زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ 18 سپٹمبر سے وینس ان کی بہت زبردست پوزیشن لے گا. امید بڑی ہے اس سچویشن میں کہ ان کی زندگی میں کوئی کمفرٹ آپ کو 18 سپٹمبر سے آن ورڈ آئے. ایسا کوئی ایونٹ ٹریگر ہو جائے گا جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ باتیں شاتیں اور یہ مقدمے اور یہ کہانیاں گول ہو جائیں اور ان کو مجبوری بن جائے نکالنا. لوگ تو کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کے لیے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں, لیکن علی امین گھنڈا پور نے تقریر کر کے نا عمران خان کی قبر کو کھود دیا ہے. یہ اور سختیاں عمران خان کے اوپر بڑھیں گی, لیکن ان کو ورزش کا سامان بھی ہریانہ میں مزید مل گیا. ذرا وہ ڈمبل شمبل بنا رہے ہیں, ڈولے شولے اسٹرانگ کر رہے ہیں. سمجھ نہیں آ رہی کہ معاملہ اب جائے گا کس طرح. لیکن اس وقت پاکستان میں یقین کریں ایک سنسنی پھیلی ہوئی ہے. آپ تو ماشاءاللہ بیت اللہ حرم پاک میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن یہاں پر ایک سنسنی ہے کہ کیا ہوگا, اب کیا ہوگا. منصور علی شاہ اپنے پتے ہیں وہ بھی کھیل رہے ہیں, جسٹس منیم اپنے پتے کھیل رہے ہیں. ایک بڑی عجیب و غریب ماحول بنا ہوا ہے. پاکستان کا ذائچہ جو ہے وہ آپ کو کیا لگ رہا ہے, کس طرح یہ بہتر ہونے کے کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے, اس کے ذائچے میں کوئی روشنی امید کی ہے؟ یہ اچھی روشنیاں ہی ہیں, اور میں تو ان کو پازیٹیو لیتا ہوں. ہر بندے کا اپنا اپنا اینگل ہے. میں تو اس پہ اچھا سائن سمجھتا ہوں کہ قوم کھڑی ہونے کو ہے بس, اور قوم اب سیدھا کر دے گی ایک دفعہ. اور جتنے بھی پے رول پہ ہیں, جتنے بھی پاکستانی گورنمنٹ کے ملازمین ہیں یا پاکستان کو سرو کر رہے ہیں کسی بھی اس میں کسی بھی شعبے میں, ڈیفینیٹلی آپ یہ انڈر عوام ان کو اس طریقے سے کام نہیں کرنے دے گی. بلکہ کوئی آپ کی جمہوری پارٹی بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ عوامی پریشر سے باہر نہیں ہے. عمران خان ایون خود کچھ نہیں کر پائے گا اب عوام کے سامنے. اس سے بڑی بات کیا ہوگی, عمران خان بھی عوام کے سامنے اب ہاسٹائل نظر آئے گا. آپ کو کسی کی اب آگے جرت نہیں ہوگی پاکستان میں کہ عوام کی رائے یا عوام کی سوچ کے خلاف کوئی کام کر پائے. تو اس لیے آپ بے فکر رہیں, یہ ایسی بس ان کی ٹامک تو ہی ہیں, یہ جتنی مارنی ہے مار لیں. اکتوبر تک کی کہانی ہے, اکتوبر میں یہ تو نہیں ہوں گے, باقی کوئی کہانیاں سیدھی ہو جائیں گی. اس وقت تک کوئی نیا ٹیکنوکریٹ سسٹم, کوئی نئے وہ جیسے کہتے ہیں اچھے اچھے چہرے, انجان چہرے, کوئی نیو چہرے وہ منظر عام پہ آ جائیں گے. اور باقی یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ اب آگے جو ہے وہ عدلیہ بھی اس طریقے سے کوئی کر سکے کہ فائز عیسیٰ کے لیے رہنا مشکل رہے گا. اس طریقے سے نہیں ہوگا جیسے سب چیزیں چل رہی ہیں. اور یہ جیسے آپ چلے ایک بات بتائیں, میں آپ کو یاد ہے کہا کرتا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ ملازمین کہا کریں گے یار پچھلوں کی دفعہ تو کچھ نہیں ہوا, ہماری دفعہ ہم مارے گئے. اس ٹائم فیض حمید صاحب سے اگر کوئی جا کے پوچھے نا تو ان کے دل کی یہی حالت ہوگی. یہ میرے جملے تھے. ابھی جو ان کا حال ہے, فائز عیسیٰ بھی ہو سکتا ہے ان فیوچر یہی کہے. ایون کہ کوئی اور ملازم ہے آپ کا تو وہ بھی جو اسٹیٹ کا ملازم ہے وہ بھی یہ کہے, کیونکہ فیض حمید کے بھی پاؤں تو نہیں لگتے تھے نا, مطلب ایک ہوا کے گھوڑے پہ وقت تھا. تو اسی طرح فائز عیسیٰ وہ فائز عیسیٰ زیادہ وزن اٹھانے والی شخصیت نہیں نظر آتے. اور یہ تو بلکہ وہ ہیں چون وہ پھنسے ہوئے ہیں, مطلب وہ چاہتے چوتے نہیں ہیں یہ ایکسٹینشن. وہ تو مولویوں نے اس دن ان کا جیسے کہتے ہیں نا کہ حالت ٹائٹ کر دی تھی, ٹون سیٹ کر دی تھی. اب مجبوری بنی ہوئی ہے بس کہ اب کیا کروں, مطلب کائنڈ آف. تو یہ مجبوری منوائے گی. اور آگے جتنے بھی پاکستان میں سرو کر رہے ہیں لوگ, جتنے بھی ملازمین ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ سرکار پہ ٹف ٹائم آئے گا تو سرکاری ملازمین پہ بھی ٹف ٹائم آئے گا. سورج گرہن آ رہا ہے, سورج گرہن حکومت کو ریپرزینٹ کرتا ہے سورج جو ہے, اور اس کو گرہن لگنا
حکومت کو گرن لگنا ہے. جیسے پچھلی دفعہ سے حکومت کوئی سٹیبل تو نہیں ہوئی, پچھلے گرن سے جب لگ گیا چاند گرن سے حکومت سٹیبل نہیں ہو پائی. بالکل ٹھیک ہے اسامہ صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اللہ تعالیٰ میری پھر دعا ہے کہ اس حاضری کو قبول فرمائے. ہمارے لیے بہت ساری دعائیں کیجیے گا, اس پاکستان کے لیے, اس پاکستان کی عوام کے لیے دعائیں کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ اس ملک پر اپنا فضل اور کرم فرمائے. ناظرین اجازت دیجیے, اور اسامہ صاحب کے لیے پھر ایک دفعہ دعا ہے کہ اللہ آپ کی حاضری قبول فرمائے. اجازت دیں, اللہ حافظ.